बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ये नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद में रुकावट कौन है, क्या मसला है, क्या चक्कर है। मैंने आपको कहा था मैं इंशाअल्लाह एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ आपको दूंगा, इंकशाफात से भरी हुई। दूसरा, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आप में से कि नकवी साहब, ये हामिद मीर साहब को क्या हो गया है। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया है, और साथ ही पीटीआई की कोर कमेटी में कोई फटा पड़ गया है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सेंट्रल स्टोरी यही है कि नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद में रुकावट क्या है, ये मामला क्या है। ये कुछ बहुत ही गंभीर मामला है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फिर आप ये ना पूछें कि नकवी साहब वीडियो कब आएगी। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर शोर से जारी व सारी हैं। अल्लाह के करम और आपके तावन से वाटर प्रोजेक्ट्स जारी हैं। एक शख्स जिसने, हर किसी का अपना एक जज्बा है, अपना इश्क है, उसने कहा नकवी साहब मेरा वाटर प्रोजेक्ट लगवाएं उम्मत तमाम, यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा के इसाले सवाब के लिए। वो हमने लगवा दिया। अपनी सोच है ना, बड़ी यूनिक सोच है कि आप पूरी उम्मत मुस्लिमा के इसाले सवाब के लिए लगवा दें, ये बड़ी बात है जी। तो खैर, हमारा व्हील चेयर का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वाटर प्रोजेक्ट भी, और अल्लाह के करम और आपके तावन से ये सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। मज़ीद मालूमात के लिए नंबर भी आ जाएँ। मैं सबसे पहले कि ये हामिद मीर साहब को क्या हो गया जनाब। हामिद मीर साहब ने थोड़ी देर पहले, जब ये शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद हामिद मीर साहब से शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने कहा कि ये कोई साइफ़र शाइफ़र का चक्कर नहीं है, बल्कि ये चक्कर है कि चूँकि वो कैदी नंबर 804 को, यानी इमरान ख़ान को छोड़ना नहीं चाहता था, इस वजह से बस ख़त्म हो गई बात, इस वजह से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछे यार ये हामिद मीर साहब को क्या हो गया, ये क्या यू टर्न लेने शुरू हो गया है, वगैरह वगैरह। थोड़ी देर के बाद एक एफ़आईआर आ गई हमारे सामने, और वो एफ़आईआर 15 तारीख की कटी हुई, और वही जो सीक्रेट एक्ट के तहत एफ़आईआर और इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ के देखो जी इन्होंने किस तरीके से साइफ़र का ड्रामा बनाया, किस तरीके से साइफ़र को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी का वो वो क्लिप भी आज भी मौजूद है कि जब इस्लामाबाद के जलसे में, ग़ालिबन वो 25 मार्च को था ना जलसा, तो उस जलसे में 2022 को, तो उस जलसे में जनाब जो खान साहब ने साइफ़र लहराया, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी की तकरीर थी, तो उन्होंने साइफ़र का सारा ड्रामा ही उन्होंने गाड़ के दिया। ज़ाहिर असद मजीद साहब को साइफ़र लाए होंगे तो वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं गए, उन्होंने तो अपने वज़ीर ख़ारजा को दिखाया होगा, तो इस जा ब्रीफ भी किया होगा। तो ये सारे ड्रामे में वो बराबर के शरीक थे। अब वो एफ़आईआर सामने आ गई है, लेकिन हामिद मीर साहब नहीं मान रहे थे कि ये साइफ़र का मामला नहीं है। असल में यार मैं आपको बात बताऊँ ना, ये जो रेटिंग है ना, ये बड़ी बुरी बला है। ये रेटिंग हर एंकर को चाहिए। इस रेटिंग के लिए एंकर क्या क्या करता है आपकी सोच है। तो हामिद मीर साहब बेचारे के साथ भी इस तरह की यही प्रॉब्लम है आजकल। तो आप दरगुजर कर दिया करें। ऑलरेडी उनके ऊपर बड़े सहाफ़ियों के एक ताबड़तोड़ ज़बानी हमले हो रहे हैं, और वो उनके अपने हरकतों की वजह से हो रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये जो पैमरा का तरमीमी बिल आया, जिस तरह से उन्होंने मुखालफत की, कुछ और लोगों ने भी मुखालफत की। आमिर मतीन साहब ने मुखालफत की, काशिफ अब्बासी साहब ने मुखालफत की, मोहम्मद मालिक साहब ने मुखालफत की, और वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में, कायमा कमेटी में जाके उन्होंने मुखालफत की। वो बिल इनिशियली तो फिर वापस हो गया था, फिर सहाफ़ियों ने शोर में, क्योंकि वो बिल ना वो बड़ा काम का बिल था। उसमें बहुत, मैंने सारा बिल पढ़ा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ बड़ी काम की हैं। और ख़ास तौर पे ये कि अगर चैनल, ये जो छोटे सहाफ़ी, वर्कर्स, रिपोर्टर्स, कैमरामैन वगैरह, इनकी तनख्वाहें बेचारों की रुक जाती हैं, 6-6 महीने तक नहीं मिलती। और अगर चैनलों ने इनकी तनख्वाहें रोकी और टाइम पर ना दी इनको तनख्वाहें, तो उस चैनल को सरकारी इश्तिहार नहीं मिलेंगे। ये बनिए के लिए एक मौत है, मौत, ठीक है ना। ये इस तरह की बातें, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बड़ी काम की और बहुत ज़बरदस्त। हो सकता है कुछ लैकुनाज हों। उसमें एक शिक थी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, कि अगर इस तरह से वो किया
تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو وہ ظاہر ہے وہ زیادہ تر اس کا تعلق اینکر سے، کیونکہ یہاں تو بڑی بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہو جاتی ہے نا. اب ان کو پڑ گیا کہ یار یہ تو ہم پہ بڑی مصیبت پڑ جائے گی، ہم تو روز کام ہی جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے بادیوں نظر میں معذرت کے ساتھ. تو ان کو پڑ گئی، انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد جناب وہ بل واپس ہو گیا، اور بل جب واپس ہوا تو پھر شور مچا، اور پھر وہ بل دوبارہ آ گیا اور وہ سینٹ سے بھی پاس کر لیا گیا، اور اب صدر پاکستان نے دستخط بھی کر دیا، اب وہ قانون بن گیا ہے. تو اب جو وہ صحافی ہیں نا جو پریس کلب والے اور اپنا افضل بٹ صاحب اور دوسرے، تو وہ حامد میر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحافت کے اور یہ چھوٹے صحافی جو ہیں نا یہ ان کا معاشی قاتل ہے. یعنی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 2 دن پہلے ان کو پارلیمانی وہ جو رپورٹرز ایسوسیشنز یا پارلیمانی ایسوسیشن ہے نا صحافیوں کی، ان کی حامد میر صاحب کے پاس اور عامر متین صاحب کے پاس ایک آنریری ایک اعزازی رکنیت تھی، تو اس سے بھی ان کو نکال دیا گیا ہے. کیونکہ بھائی یہ انہوں نے مخالفت کی ہے، جس بل سے صحافیوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا اس بل کی انہوں نے مخالفت کی ہے، تو یہی معاشی قاتل ہیں. اور افضل بٹ صاحب نے تو یہی کہا کہ اس تمام صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشی قاتلوں کو پہچانیں، اور یہ معاشی قاتل ہیں. حامد میر صاحب کا نام لکھا انہوں نے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ صورتحال. بعد میں اب ایف آئی آر آ گئی ایف آئی اے کی سامنے کہ شاہ محمود قریشی کو کیوں گرفتار کیا گیا. ادھر پھڈا پڑ گیا کور کمیٹی، جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی. کیونکہ میں مین ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں، میں جلدی آپ کو یہ ضرور بتانا ہے. اس میں خان صاحب جیسے گرفتار ہوئے نا، خان صاحب کے بعد بن گئے 3 گروپ، ایک شاہ محمود قریشی کا گروپ، ایک عمر ایوب صاحب کا گروپ، اور ایک شبلی فراز کا گروپ. تو خیر اب یہ تینوں کا پھڈا پڑ گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کے گروپ کا، عمر ایوب صاحب کے اور شبلی فراز صاحب کے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک دوسرے کی نا ریکارڈنگ کر کے باہر لیک کرتے ہیں. مطلب جمعہ 8 دن بمشکل ہوئے، خان صاحب کو گرفتار ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے وہ ریکارڈنگ کر کے، اور وہ ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ عمر ایوب، شاہ محمود قریشی اور شبلی فراز تینوں لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کا تو سیاسی معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے، اب ہم جو ہے نا آئیں یہاں پر آگے اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ وہ پھر جو ہے نا کسی طریقے سے ہم ان کی جگہ لے سکیں. اصل میں معاملہ یہ ہے. اچھا آ جائیں بھائی، نواز شریف صاحب کی واپسی میں سب سے بڑی رکاوٹ کون؟ یہ ذرا سنیے گا صحیح، اور آپ نے ویڈیو آخر تک سننی ہے، آخر تک آپ نے ویڈیو سننی ہے، اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس واپسی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. میرے پاس معلومات، میں معلومات کی بنیاد پر یہ آج کا تجزیہ کر رہا ہوں اور معلومات بھی آپ کو دے رہا ہوں. یہ جب تحریک عدم اعتماد آئی نا، تو تحریک عدم اعتماد جب لائی گئی، اور یہ 8 اور 9 اپریل 2022 کی درمیانی شب، اور خان صاحب چلے گئے، خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، حکومت بن گئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو ود ان اے ویک، 1-2 ہفتے کے اندر یہی تھا، نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے نا اس کا یہ ختم کریں، ٹھیک ہے نا، اور یہ اسمبلی اور یہ آپ ڈیزالو کریں، فوری طور پہ الیکشن کی طرف جائیں. اور بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں، میں نے بھی کنفرم بھی کیا ہے ان کنسرنڈ ذرائع سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی یہی رائے تھی کہ جی آپ اس کو ختم کریں. شہباز شریف جو مفاہمتی ٹولہ ہے وہ سارے، اور پھر زرداری صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے حکومت کرنی ہے، اور ہم جو ہے نا مطلب وہ اس طریقے سے وہ اس کو نہیں چاہ رہے تھے کہ فوری طور پہ الیکشن کی طرف جائیں. ٹھیک، اچھا وہ ظاہر انہوں نے کہا ذرا مزے شزے لوٹ لیں، ذرا شیروانی ابھی پہنی ہے، تو یہ تو پھر کیا ہوا، تو وہ اس حوالے سے تو خیر انہوں نے مزے لوٹنے شروع کر. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کا ثبوت یہ ہے، آپ اس وقت کی تقاریر سننے. مریم نواز صاحبہ نے عوام میں جا کے جگہ جگہ یہ کہا کہ ہم کسی کا بوجھ کیوں اٹھائیں. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ آ گئی آپ کو. اگر یہ نہیں کہا تو آپ مجھے پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہم کسی کا بوجھ کیوں اٹھائیں، اس کو تو فوری طور پہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ متعدد بار، ایک دفعہ نہیں، یہ متعدد بار کہا. اچھا اب اس کے بعد خیر وہ نہیں ہوا، اسمبلی انہوں نے ڈیزالو نہیں کی، چلتے رہے جیسے چلتے رہے. ابھی تک تو جنرل باجوہ صاحب تھے، تو معاملہ یہ گمبھیر ہوتے گئے. ان سے نہ مہنگائی کنٹرول ہوئی، وہ بری سے بری پرفارمنس ہوتی گئی وغیرہ وغیرہ. ادھر سے جنرل فیض صاحب بھی ابھی تک موجود تھے،
جنرل باجوہ صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ وہی تھی جو ساری کی ساری عمران خان کی ہمدرد تھی۔ خیر جنرل باجوہ صاحب پہ بھی پریشر آنے لگا، عمران خان صاحب نے بھی جلسے شروع کر دیے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ تھا کہ یہی مفاہمتی ٹولہ ملک محمد احمد خان صاحب اور اس کے شہباز شریف صاحب، شہباز شریف کے باقی سارے جو ہم نوا سارے، یہی مفاہمتی ٹولہ چل کے لندن چلا گیا وقتاً فوقتاً، اور یہ کہا کہ جی جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، بھلے 6 مہینے کی دے دیں، بھلے سال کی دے دیں وغیرہ وغیرہ، آپ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ نواز شریف صاحب ڈٹ گیا کہ نہیں جی میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد جناب انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی، اور ایک مرحلے پہ یہ بھی کہ جنرل باجوہ صاحب نے دھمکی بھی لگائی کہ جی میں پھر مارشل لا لگا دوں گا، تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کل کی بجائے آج لگا دیں، میں نے ایکسٹینشن ان کو نہیں دینی۔ آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ وہاں سے نامراد لوٹے، اور بھی کچھ لوگ گئے بڑے سفارشی، مجھے پتہ ہے، میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، وہ ڈٹ گئے کہ یہ ایکسٹینشن نہیں دینی۔ پھر اس کے بعد نمبر آیا جنرل حافظ عاصم سید عاصم منیر صاحب کا۔ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، صرف 2 شخصیات تھیں جو جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے حق میں تھیں۔ ایک شخصیت اس میں سے نواز شریف صاحب، اور دوسری شخصیت مریم نواز صاحبہ، بس پورے پولیٹیکل کینوس میں، اور یا ان سے ملتے جلتے جو لوگ تھے ان کے گروپ کے آپ کہہ لیں یا یہ وہ، باقی جو ڈیسیجن میکنگ فگر تھے وہ یہی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 انہوں نے کہ جی انہی کو بننا ہے۔ بہت سارے لوگ آ گئے جناب ادھر، ایون جنرل فیض صاحب تک بھی جو ہے نا، جنرل فیض نے بھی اپنے وہ تانے بانے ملانے شروع کر دیے، سفارشیں بھی، سارا کچھ۔ یہ ذرا آپ تھوڑا سا سنیے گا صحیح، میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتا رہا ہوں، آپ تھوڑا سا رکے۔ میں بار بار کبھی بھی نہیں کہتا ہوتا کہ آپ ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جناب، کیونکہ آپ میری ویڈیو ویسے ہی آخر تک دیکھتے ہیں الحمدللہ، مجھے کنفرم ہے، ان کامنٹ سے بھی مجھے پتہ چلتا ہے اور ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے، لیکن میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ ذرا سنیے گا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا جناب کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن تو نہیں ملی، عمران خان صاحب نے بھی پورا زور لگا کے دیکھ لیا، ایون یہاں تک کہ دھرنا مرنا لانگ مارچ سارا کچھ جو ہے نا کر کے دیکھ لیا، سعودیہ تک بھی شکایتیں لگا کے دیکھ لیں، لیکن عاصم منیر صاحب بن گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جناب بنا دیا نواز شریف صاحب، سب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ پریویل کر گیا ہے اور وہ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے جی وہ بن گئے۔ اس کے بعد وزیر اعظم تو تھے شہباز شریف صاحب۔ شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے وفاداری بشرط استواری، اور شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا ایک ریکارڈ ہے، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا، سب کو پتہ ہے کہ ان کو کہیں کہ بیٹھ جائیں تو وہ لیٹ جاتے ہیں، تو وہ ایک شروع ہی سے اسٹیبلشمنٹ میں ان کا ایک بہت اچھا کردار تھا۔ میں ذرا یاد دلاتا جاؤں کہ جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو جب وہ جی ٹی روڈ پہ جا رہے تھے، شہباز شریف صاحب نے بڑا کوشش کی کہ وہ جی ٹی روڈ سے نہ جائیں، موٹر وے سے چپکے چپکے چلے جائیں۔ بعد میں شہباز شریف صاحب نے سہیل وڑائچ کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا، اور سہیل وڑائچ صاحب نے وہ کالم کی فارم میں اب وہ انٹرویو، وہ ظاہر ہے بہت ہی ذمہ دار آدمی ہیں، وہ ایسے تو نہیں ہیں کہ وہ شرلی چھوڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو شیروانی سلوا لی تھی، میں نے تو کابینہ کے نام بھی فائنل کر لیے تھے، لیکن میرے بڑے بھائی نے ساری خچ مار دی اور اس وجہ سے پھر عمران خان آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ان کو تو مشرف کے زمانے میں بھی آفر ہوئی، ان کو تو بعد میں بھی بڑی آفریں ہوئیں، لیکن وہ بھائی کو چھوڑ کے نہیں گئے، تو وہ صرف آفریں تھیں نا، وہ تو پھر پہلے پرمیشن تھی نا، اب جب بن گئے، اب جب مزہ چکھ لیا، اب جو سارا کچھ، تو اس وجہ سے اگر آفریں تھیں تو پھر وہ انہوں نے جو ریگریٹ شو کیا، جو افسوس شو کیا سہیل وڑائچ کے کالم میں، وہ نہ ہوتا نا افسوس۔ اچھا اب یہ آ گئے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی وہ چونکہ مفاہمتی والا پورا گروپ آ گیا، اس کا یہ ہوا کہ یار واہ واہ کیا مزے آ گئے، اب تو شیروانی کے بھی مزے اور کیا کیا مزے۔ ظاہر ہے وہ جو نواز شریف صاحب سے ریلیکٹنٹ تھے، وہ ہر وقت ملاقات نہیں کرتے تھے، ان تک پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ شہباز شریف صاحب کو ملنے جاتا یہ ویسے گیٹ کھولنے آ جاتا تھا، بس سیدھی سیدھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے نا، وہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر یہ بارہکاؤ بائی پاس کا افتتاح کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا اس کا کریڈٹ بھی جو ہے نا میں آرمی چیف کو دیتا ہوں،
تو جو ایک پل کا کریڈٹ بھی آرمی چیف کو دے تو پھر تو آپ خود بتائیں پھر اس کے بعد کسی اور کی گنجائش ہوگی؟ بلاول صاحب کا بھی بعض پیچھے کچھ نعرہ شارہ لگا کہ جی اگلا وزیر اعظم بلاول ہے، پھر وہ چپ ہو گئی، کیونکہ وہ پھر چپ بھی کسی وجہ سے ہو گئی۔ پھر لوگوں نے سوچا بھئی یار بلاول صاحب ہیں تو کوئی 10% پہ اڑ جاتا ہے، مریم صاحبہ ہوں تو وہ بھی کوئی 10-5% پہ 20% پہ ہو سکتا ہے، 30% پہ ہو سکتا ہے، 50% پہ اڑ جاتا ہے۔ نواز شریف تو ویسے بھی اڑ جاتا ہے، اور ویسے بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان تک بھی اڑ گیا، اور تو اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو ظفر اللہ خان جمالی تھے اللہ بخشے وہ بھی اڑ گئے تھے کچھ معاملات پہ، جن کو ہم لائے تو وہ بھی اڑ گئے، تو کوئی ایسا نہیں آیا جو نہ اڑا ہو، وہ سارے اڑتے رہے۔ تو واحد شہباز شریف صاحب ہیں جو ان کو کہیں آپ بیٹھ جائیں تو یہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک پل بھی میں نے نہیں بنایا، وہ آرمی چیف نے بنایا۔ تو جب اب یہ اس طرح کے جب بیانات آئے تو مجھے معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ان بیانات سے نواز شریف صاحب خفا بھی ہوئے، اور واقعی کہ ایک پرائم منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے، اور وہ ایک پل یا نالہ ہی نہیں بنا سکتا، اس کا بھی کہتے ہیں اس کا کریڈٹ بھی میں آرمی چیف کو دیتا ہوں۔ تو بھائی جب اس طرح کی اس طریقے کی آپ اس کو آپ وفاداری کہیں، چاپلوسی کہیں، مالش پالش کہیں، کچھ بھی کہیں، جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر وہ خلا پر ہو جائے گا نا۔ پھر وہ معاملات، وہ جو لوگ کہہ رہے تھے جی نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ وہ سارا کچھ، اب وہ ان لوگوں کے ذہن میں بھی یہ کہ جناب ان کی اپنی پارٹی جو اس طریقے سے، پھر اس کے بعد یہ نگران وزیر اعظم کا سلسلہ چلا، اور یہ اسحاق ڈار صاحب کا نام فائنل ہو گیا تھا، ادھر بھی اپنی پارٹی کے اسی وفامتی پالشیا میں بیٹھ کے خواجہ آصف صاحب نے جناب کہا کہ جی یہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ تو ہماری لیڈرشپ پہ بہت بڑا دھبا آ جائے گا، اور وہ فائنل ہوا نام انہوں نے خچ مار دی، اور پھر آ گئے کاکڑ صاحب۔ اب آپ تھوڑا سا آپ ذرا رکیے گا، میں نے آپ کو بہت ساری ایکسکلوسیو باتیں بتانی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جی ستمبر کے مڈ تک نواز شریف صاحب آئیں گے۔ بھائی نواز شریف صاحب کے آنے میں کو اگر سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو ان کا اپنی پارٹی کا مفاہمتی پالشیا گروپ ہے۔ یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں اس طرح سے نہیں ہوں کہ میں شرلی چھوڑنے والا ہوں۔ یہ ان کو اسی طریقے سے ڈرا کے، بھائی بندیال صاحب اگر نواز شریف صاحب کو کچا کھاتے ہوتے تو یہ بندیال صاحب اس حکومت کو نہ کھا جاتے۔ بندیال صاحب نے، چیف جسٹس بندیال صاحب نے یہ الیکشن کا آرڈر کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس، وقت کا چیف جسٹس آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا جج، معاف کیجیے گا چیف جسٹس، وہ کہ الیکشن کراؤ، آپ کا میں نہیں کراتا، کسی کی جرت ہے؟ اور نے اسی وقت آپ کی چھترول کر کے بھیج دینی ہے، نہیں بھیج سکے، کیوں؟ کوئی ساتھ تھے نا، ٹھیک ہے۔ پھر توہین عدالت بھی نہیں لگا سکے، پھر ملٹری کورٹس، معاف کیجیے گا، اس کے خلاف بھی فیصلہ نہیں دے سکے، صرف وہی فیصلہ پارلیمنٹ کا اڑایا، وہی ایکٹ یا وہی قانون اڑایا جس سے نواز شریف کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی ساری، ٹھیک ہے نا، کہ پھر اس کو کسی نے نہیں روکا۔ اب آج جنگ جیو میں یہ سٹوری آئی ہے، معاف کیجیے گا، کہ عمران خان کی سیاست تو ویسے دفن ہو گئی ہے نا، یہ تو پکی بات ہے کہ عمران خان کو دوبارہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں۔ اور اگر یہ ذرا سنیے گا، میں آپ کو بہت ہی کریٹیکل باتیں بتا رہا ہوں، میں بار بار کہنے کا میں عادی بھی نہیں ہوں، آپ میرے ویلاگز بہت تواتر کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ساری اس کی ڈکشن سپائل نہ ہو جائے، اس کا مزہ خراب نہ ہو جائے، یہ آپ آخر تک سنیے گا۔ عمران خان صاحب کو پھر سے آفر کی جا رہی ہے جی آپ باہر چلے جائیں۔ میں تو حیران ہوں کہ پھر تو حسان نیازی کو بھی باہر نکال دیں، پھر تو کوئی مسئلہ، جب آپ خود کہہ چکے ہیں کہ یہی، اور عمران خان اور خود اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، جی ایچ کیو کہہ چکا ہے کہ یہی ماسٹر مائنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ماسٹر مائنڈ کو اگر یہ سچ ہے، سچ تو کیوں نہیں، میں تو ایک رپورٹڈ سٹوری کو کوٹ کر رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو پھر سے آفر ہوئی ہے کہ باہر چلے جائیں، اور آفر کون کر سکتا ہے؟ آفر کو وابڈا والا تو کرے گا نہیں، کوئی دکاندار تو کرے گا نہیں، آفر کون کر سکتا ہے؟ وہی جو بڑا گھر ہے، وہی جو کنٹرول ٹاور ہے، وہی آفر کرے گا، تو تب ہے نا بھائی یہ جان چھوڑ جائے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کدھر کی آفر ہے، سعودیہ کی ہے، یو اے ای کی ہے،
یا باہر کو یورپ شورپ کی UK کی ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، تو ان کو بھیجنے کی ہے۔ ساتھ ہی اسی سٹوری میں یہ بھی لکھا ہوا کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تینوں جو بڑی پارٹیوں کے ہیڈ ہیں، یعنی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، ان کے بھی الیکشن لڑنے پر پابندی ہوگی۔ یہ آپ جیو جنگ میں آج پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں ایسے ہوائی باتیں اور شرلیاں نہیں چھوڑتا ہوتا، میں یا معلومات کی بنیاد پہ یا ذرائع بہت سٹرانگ ہوتے ہیں الحمدللہ، یا خبر کی بنیاد پہ یا فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پہ یا دلیل کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں، میں کوشش یہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ہے کہ جناب اس طریقے کی وہ وفاداری ہو گئی ہے کہ جناب اب نواز شریف کے لیے پرابلم بن گئی ہے کہ جی وہ کب آئیں، اور اگر آئیں بھی صحیح تو الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، اس کو مسلسل ڈرایا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک معاملہ مریم نواز صاحبہ کا کہ جی سپریم کورٹ میں ان کی بیل کی کینسلیشن، وہ ایک اور یہاں تو بریت ہو گئی ہے نا، ایمن فیلڈ میں تو بریت ہو گئی ہے، ادھر تو بیل نہیں ہے، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ایک اور کیس تھا وہ غالباً شمیم شوگر مل کا، اس کیس کا وہ اب بہت سارے کیسز تو ان پہ وہ بنائے گئے نا جن کا چلان ہی جمع نہیں ہو، وہ جیل بھگت آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان پر ان کا وہ بیل کی کینسلیشن کے لیے سماعت مقرر ہو گئی ہے 22 اگست کو۔ یہ مریم نواز صاحب پر ایک ان کو پریشرائز کرنے کے مترادف ہے۔ ایک تو یہ کہ بھائی ان کو پیغام جائے کہ میاں صاحب آپ کب کدھر آ رہے ہیں، یہاں تو مریم نواز کا یہ حشر ہو رہی ہے دوبارہ، اور دوسری یہ ہے کہ جناب انہوں نے دینی ہے اب ٹکٹس۔ اب میں نے کچھ ذرائع سے معلوم کیا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ٹکٹس ان کو دیں جن کو ہم چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی یہ پیغام گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مریم نواز چیف آرگنائزر ہیں، ٹکٹس دیتے ہوتے ہیں چیف آرگنائزرز، ان کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور چیف آرگنائزرز بھی ہیں، ٹکٹ دینے میں ان کا بڑا رول ہوگا۔ تو اب مفاہمتی والے ان کے ویسا تو سامنا کر نہیں سکتے، اب انہوں نے کسی دوسرے سے سامنا کروانا ہے جناب کہ آپ کہیں کہ وہ ٹکٹ ان لوگوں کو دیں جن لوگوں کو ہم چاہیں، کیونکہ کل اگر مریم نواز نے اپنے وفاداروں کو ٹکٹ دے دیا وہ تو ڈیفینیٹلی جیت جائیں گے، اور وہ اگر جیتیں گے اور اسمبلی میں جائیں گے تو پھر وہ جن کو وہ چاہیں گی پرائم منسٹر بنوائیں گی نا۔ یہ معاملات بڑے گمبھیر ہیں، ذرا ڈاٹس ملاتے ہیں۔ اس وجہ سے میسج کنوے کرایا جا رہا ہے کہ کہیں سے، ٹھیک اب آپ سمجھدار ہیں کہ ٹکٹس ان کو دیں گے جن کو ہم چاہیں گے۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا بتاؤ، نواز شریف کو تو آؤٹ کرنا ہی کرنا ہے اپنے مفاہمتی ٹولے نے، اب مفاہمتی ٹولہ مریم نواز کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ جناب کسی طریقے سے اس کو بھی آؤٹ کرو، اس کو بھی آؤٹ کرو، کیونکہ یہ اگر آ جاتی ہیں یا رہ جاتی۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریم نواز کے اگینسٹ کن کن کو سرگرم کیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی اداروں کے لوگ ہوں، چاہے وہ جوڈیشری کے ہوں، کن کن کو ان کے لیے کون کون سی پرابلمز کریٹ کی جاتی ہیں۔ پھر جب ان کے کاغذات نامزدگی ہوں گے تو پھر ان پر کون کون سے نامعلوم حملے کروائے جاتے ہیں، ان کاغذات نامزدگی، یہ ذرا ریکارڈ پہ رکھنا، آپ ریکارڈ پہ رکھنا، میری باتیں ذرا غور سے سننا۔ پھر اس کے بعد جب وہ الیکشن لڑتی ہیں تو پھر کس طریقے سے کوششیں کر کے ان کو الیکشن ہروایا جاتا ہے یا ہروانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی ذرا آپ ریکارڈ پہ رکھنا۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب وہ بات یہی ہے کہ جناب یہی لوگ گئے کہ جی آپ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں، اور انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی۔ میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ سنوانا چاہتا ہوں، یہ ابھی کل کی بات ہے۔ یہ فواد حسن فواد جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے، یہ ذرا میری ان باتوں کا ثبوت، ان باتوں کے ثبوت کے طور پر آسمہ شیرازی صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ وہ انٹرویو میں کیا کہہ رہے ہیں کہ رحیل شریف صاحب نے پہلے تو مانگی ایکسٹینشن میاں صاحب سے، اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بالکل نہ کر دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو اگر آپ ایکسٹینشن نہیں دیتے تو آپ مجھے فیلڈ مارشل بنا دیں، اس طریقے سے ایک نیا عہدہ ہوگا، تو اس وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی میاں صاحب نے نہ کر دی۔ تو پھر شہباز شریف صاحب نے ان سے وعدہ کر لیا فیلڈ مارشل بنانے کا، اور میاں صاحب سے پوچھے بغیر، اور ظاہر ہے وہ جب وعدہ وفا نہیں ہوا تو پھر پرابلمز ہی ہونی تھی۔ اور پھر یہ کہ جناب یہ میاں صاحب تو بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی نائس ہیں، بہت ہی کیوٹ ہیں، اور وہ جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب یہ ذرا سنیے گا،
فواد حسن، فواد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا گیا پہلے کہ جی ایکسٹینشن 3 سال کی دے دے، تو پرائم منسٹر کا یہ جواب تھا کہ جی میں نے جب جنرل کیانی کی بھی ایکسٹینشن پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی تو اس کی بھی مخالفت کی تھی، میں اس سے پہلے بھی ہمیشہ ایکسٹینشنز کا مخالف رہا ہوں، تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں خود ایکسٹینشن کر دوں۔ تو پھر یہ بھی تجویز آئی کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ اگر ایکسٹینشن نہیں کر سکتے تو آپ ایلیویٹ کر دیں ٹو دا رینک آف فیلڈ مارشل فار دا سکسیسز ان دا وار آن ٹیرر۔ تو اس وقت یہ 2015 کی بات میں کر رہا ہوں، آپ کو پاناما 2016 میں آیا، تو 2015 کی میں یہ بات کر رہا ہوں پہلے، تو 2 سال ہو گئے ہیں، تو پھر 3 سال کا اور ایک نیا ٹینیور ایز فیلڈ مارشل کے ہو جائے گا، تو نہ یہ ایکسٹینشن ہوگی، وہ تو اس ٹینیور کا اس رینک کا نیا ٹینیور ہوگا، تو 2018 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی آیا، تو مطلب یہ بیک فورتھ ہوتا رہا، اور یہ وجہ بنا کہ پاناما کا پھر اس کے بعد، اور اس میں چونکہ تاریخ درست رہنی چاہیے آسما، اس میں کچھ ہمارے جو گورنمنٹ کے اپنے ارکان تھے ان کا بھی قصور تھا۔ کون مثلا؟ چھوڑ دیں چلے اس بات کو، لیکن یہ وقت آ جائے گا جب یہ سامنے آ جائے گی بات۔ کچھ تجویز پرائم منسٹر کے آفس یا پرائم منسٹر کے کلوز ایڈز میں سے کسی کی طرف سے یہ نہیں گئی تھی، لیکن صوبائی حکومت کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ تجویز، یہ بات ان سے انفارملی ڈسکس ہوئی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آدمی کو غلط الزام کسی پہ نہیں دھرنا چاہیے، تو بات درست ہونی چاہیے اور ریکارڈ بھی درست۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ تاریخ کو، میں کہتا ہوں نا، پورا سچ لکھنا چاہیے۔ تو یہ تجویز وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ دی گئی کہ جی اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس پہ کام، اور پھر جب بات آگے بڑھ گئی اور یہ پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں لیے بغیر گئی، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر یہ کہا گیا، تو جب یہ بات آگے بڑھ گئی اور تو پھر ایک بہت بڑی بدگمانی جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اب آپ نے سن لیا کہ شہباز شریف صاحب نے کس طرح اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کو اعتماد میں لیے بغیر رحیل شریف صاحب سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو فیلڈ مارشل بنا رہے ہیں۔ اب سمجھ آپ کو بہت ساری آ گئی ہوگی، ڈاٹس بھی آپ بہت سارے ملا لیں، اس ویڈیو میں اتنے ہی ملا لیں ڈاٹس، اور بھی میرے پاس الحمدللہ مواد کافی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور آپ بھی چلیں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔